गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़ा मोइन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ हरमीत सिंह। अच्छा जी, आज तो बड़ी मज़ेदार बात से हम शुरू करने लगे हैं। अच्छा, और वो मज़ेदार बात ये है कि ये जो लोड शेडिंग हुई एकदम से, लोड शेडिंग क्या ब्लैकआउट हो गया टोटल। हाँ, बिल्कुल। उस ब्लैकआउट के बारे में लोगों ने ऐसे मज़ेदार कमेंट्स लिखे हैं, पाकिस्तानियों को उसमें भी एक तमाशा नज़र आ गया। एक ने लिखा कि हमारा एटम बम जो है वो बुनियादी तौर पे चार्जिंग पे लग गया है, मतलब वो। दूसरे ने ये लिखा कि पाकिस्तान नया जो बनाना था उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, उसको स्विच ऑफ करके नए सिरे से लगाने के लिए यही कि खान साहब ने नया पाकिस्तान रीस्टार्ट कर दिया। और कई लोगों ने तो कॉल्स और मैसेजेस पूछे, यार कोई सायरन वगैरह बज रहे हैं, कोई मामला फिर दोबारा तो चेंज, इंडिया ने तो हमला नहीं कर दिया, या कोई हमारे जो पार्लियामान या पार्लियामेंट को तो किसी ने कब्जा नहीं कर लिया। कहीं हम मुल्क आजाद तो नहीं कराने जा रहे, सियासत से पाक तो नहीं करने जा रहे। सियासी थ्योरियां जो है ना वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तानियों को इसमें भी तमाशा मिल जाता है। कितने मजेदार कमेंट्स करते हैं। रऊफ साहब अगर दजाल आ गए, वैसे अगर दजाल आ गए तो उस पे ये डरेंगे नहीं, बल्कि उस पे मीम्स बनाएंगे, बैठेंगे भाई इसकी काड़ियां तो क्यों आया, काड़ियां चाय पी ले, तो इस किस्म के इनके उस पे भी आने हैं। तो मेरे ख्याल में जितने हमारे नाज़रीन है वो भी ये मीम्स देख लें, उनको ही दिखा देते हैं कि कमाल के जो है वो जिस तरह वो साथ स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, और साथ साथ वो मधुबाला का जो है दिलीप कुमार का वो भी बड़ा फनी सा, उठ जाओ बिजली आ गई है। तो ये अचानक सा ब्लैकआउट होना, यकीनन अब भी मिनिस्टर जो हैं, जितने भी वफाकी वज़रा हैं, वो भी उनके बयानात भी कुछ अलग अलग से आ रहे हैं, वो किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा। खैर बहरहाल नेपरा ने जो इन्वेस्टिगेशन है उसका ऑर्डर कर दिया। उन्होंने कहा पता करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये नालायकी की वजह से हुआ है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि बिजली के निज़ाम की तरसील जो थी उसमें कोई इन्होंने खातिर ख्वाह कोई इस तरह की कामयाबी हासिल नहीं की थी। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिसको दूर किया जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इसकी बनती है ताकि मालूम हो सके कि असल मामला क्या है। लेकिन अचानक ही ब्लैकआउट होना ये सबके लिए बड़ा वो अजीब सा था, और कई मैसेजेस जो है वो धड़ाधड़ शुरू हो गए, वही सायरन बज रहे, हेलीकॉप्टर, अब कुछ भी नहीं था, इतने हम वेले हो गए कि वही हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं रावलपिंडी और इस इलाकों में, मतलब हद होती है। हरमीत आपके पठान और सिख दोस्तों ने बहुत कुछ शेयर किया। वैसे मुझे पंजाब से बड़े मैसेजेस आगे चलते हैं, आगे हमारे साथ कमल शौज़ैब होगी, लेकिन उससे पहले कल पीडीएम के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान ने तो जहाद का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी इस तहरीक में हमारे साथ शामिल होगा वो जहाद करेगा। इसके बाद माने बड़े खतरनाक है। मैं तो ये कहता हूँ जब आप जहाद का नाम ले लेते हैं ना, कोई भी जो कम समझ वाला आदमी है वो उठ के कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है। मौलाना के साथ तो बड़ी तादाद में लोग इसी बयानिए पर साथ चलते हैं। लेकिन ये बयानिया, अब एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जो बयानिया मौलाना साहब, मैंने कई उनके वर्कर, क्योंकि मैं फील्ड में काम किया, उनके जलसों को मैंने कवर किया है, तो अब मैं जब ये बयान जब फ़ौज के खिलाफ आया हुआ है, मैंने खुद उनके वर्करों के ज़ुबानी बात सुनी कि हम इसके साथ बड़े मुश्किल से बहुत कम लोग जो हैं वो आएंगे, लेकिन खड़े नहीं नजर आ रहे। कल पीडीएम में कल जलसों में मौलाना फजलुर रहमान ने और फिर बिलावल भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा चल के दिखाते हैं, उसके बाद कमल शौज़ैब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे कि ये जो अभी की बात हो गई है ये किस तरफ को जा रही है। ऐसी मौलाना के अंदर से तो एक लग रहा है डेस्परेट सी सिचुएशन हुई है कि किसी भी तरह से इस हुकूमत की छुट्टी करानी है। पहले देख लेते हैं। रऊफ साहब और बिलावल भुट्टो भी काफ़ी गर्मजोशी से इजहार ख्याल कर रहे थे, उनके साथ मौलाना भी थे, लेकिन आखिरकार ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। जलसे पे जलसे पीडीएम तो कर रही है, लेकिन अब होगा क्या। हमें ज्वाइन किया है कमल शौज़ैब हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सबको। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी सुबह बखैर। ये फरमाइए कि ये जो कल का आपने बयानिया, ये बयानिया नया तो नहीं है, इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का ऐड हो गया, मौलाना ने कह दिया जहाद है। तो ये जहाद कोई समझ में आता है आपके जहाज से माने क्या लिए जाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं वो? और फिर वो जो बार बार बात आती है कि हम अब 21 तारीख को कराची में करेंगे, एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे कि इसराइल को तस्लीम करने के ख़िलाफ़। आपकी हुकूमत क्या इसराइल को वाकई तस्लीम करने जा रही है या ये नारा ही है सिर्फ एक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं सुबह सुबह आपने इतनी खौफनाक आवाज़ें सुनवा दी हैं, तो हम शाम में भी नहीं सुनते जो आपने सुबह सुबह पूरी कौम को सुनवा दी हैं। लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं पहले बिलावल पे बात कर दूँ, बिलावल खुद एक सिलेक्टेड और एक कठपुतली हैं जरदारी साहब की। आपने पूरी पीडीएम 20 सितंबर से लेके
اور 13 دسمبر تک اس کے حالات دیکھے کتنا انہوں نے شور ڈالا. اس کے بعد پھر 27 دسمبر ہوتی ہے اور زرداری صاحب ایک سپیچ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بلاول کی جتنے نعرے تھے, جتنی سپیچز تھیں, جو دعوے تھے, وہ سارے زیرو ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی تھیں اس سے وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ضمنی انتخاب کی تیاری شروع کر دیتے ہیں, سینٹ کے الیکشن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور وہ استعفے جو ہمیں سنائی دے رہے تھے کہ پہلے چیئرمین کو جائیں گے, چیئرمین سے مولانا کے پاس جائیں گے, مولانا سے اچار کے مرتبان میں جائیں گے, وہ آپ نے دیکھ لیے کہ وہ ہوا میں اڑا دیے گئے. مولانا صاحب بھی جو بیانات دیتے رہے, جی 13 دسمبر کو آر ہوگا یا پار, وہ مریم فرماتی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی 31 دسمبر کے بعد پہلی جنوری نہیں آنے والی. 31 دسمبر بھی ہوا, پہلی جنوری بھی آئی اور انشاءاللہ 2023 بھی ہوگا. ان کے یہی نعرے دعوے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا فضل الرحمان صاحب کو تھوڑا سا رسپانسبلٹی اب شو کر دینی چاہیے. ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے ان کی. اس مذہب کے کارڈ کو لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کا, ایک منٹ دیجیے گا, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. خود کو پہلے کہہ دیا جی میں صادق ہوں, میں امین ہوں, میں اسٹیٹ ہوں, میرے بغیر اسٹیٹ نہیں چل سکتی. پھر اس کے بعد اب فرما رہے ہیں کہ جو ہم اپنی کرپشن بچاؤ مہم پہ نکلیں اور پوری عوام کو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بچانے کے لیے, ہماری کرپشن بچانے کے لیے آپ باہر تشریف لے آئیں. اس کو یہ جہاد کا نام کہہ رہے ہیں. میں تو استغفر اللہ رب العالمین ہی کہہ سکتی ہوں کہ خدا کا نام مانے. اس قوم کو آپ نے ویسے مورلی تو بیڑا غرق کر دیا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے والی بات ہو گئی. اب آپ ان کا مذہب کا بھی جو کانسیپٹس ہیں وہ کنفیوز کرنے جا رہے ہیں. کل یہ بتائیے گا کہ 126 دنوں کا دھرنا اسلام آباد میں جس طرح آپ لوگوں نے دیا تھا, تو کل مولانا صاحب, میرے خیال میں آپ کا جو تجربہ تھا وہ تو ناکام ثابت ہوا تھا. مولانا صاحب نے اسلام آباد کے بجائے پنڈی کا رخ کرنے کا جو ہے وہ آرڈر جاری کیا, حکم جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جاری کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. اس میں تو نون اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اس بیانی کے ساتھ ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میں پنڈی کی طرف جاؤں گا. تو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے جی, مولانا صاحب نے تو بڑا کچھ کہا تھا, میں یہ بھی کر دوں گا, وہ کر دوں گا. آپ نے مردان کا جلسہ دیکھا, اس میں بلاول نے پولیٹیکل اور سوشل ڈسٹنسنگ کی تھی. اس کے بعد مولانا صاحب 27 دسمبر والے میں نہیں گئے تھے. کل مریم صاحبہ نے یہ لک بزی ڈو نتھنگ والا کام کیا کہ اپنی پارٹی کو بلا کے, جو ہمیں استعفے منہ پہ مار رہی تھیں, وہ کل اپنی پارٹی بلا کے. تو پہلے تو یہ جو 11 جماعتوں کا ملغوبہ ہے, اس کا اتحاد پاش ہو چکا ہے, ختم ہے. لوگ اس کو فلاپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے. دوسری بات یہ, مولانا صاحب پنڈی جائیں گے یا مولانا صاحب اسلام آباد آئیں گے, پہلے بھی آئے تھے. ہمارا تو 126 دن کا جو جلسہ تھا یا دھرنا ہم نے دیا تھا, میں اس کا حصہ تھی, وہ کسی ایشو پہ تھا. ہم نے 1 سال تک پاکستان کی عدالتیں, تمام فورمز کو کہا تھا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے, آپ کم از کم الیکشن کھول دیں اور الیکشن کی ریفارمز کی طرف آ جائیں. یہی وہ جماعتیں جو الیکشن ریفارمز کرنا نہیں چاہتی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مولانا صاحب تو پچھلے سال بھی اکتوبر میں آئے اور اس کے بعد اپنے بیچارے جو غریب لوگ ہیں ان کو یہی کہہ کے لائے تھے کہ پاکستان میں کسی غیر مسلم کی حکومت چل رہی ہے, پاکستان میں اسرائیل کا ایجنڈا چل رہا ہے. وہ بیچارے معصوم لوگ جو ان کے پاس پڑھنے آتے ہیں, جن کو یہ مدرسوں میں دین کی تعلیم کے نام پہ بلاتے ہیں. بالکل, مولانا صاحب کے ایک دفعہ کہنے پر ایک دفعہ مولانا صاحب لبیک کہتے ہیں اور ان کی ساری ٹیم ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز میں بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی تھی. آپ بھی خان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور خواتین کے لیے سیاست میں آنا, پھر فرنٹ لیڈ میں رہنا, مطلب فرنٹ واریر ہو کے فائٹ کرنا. آپ کے اگر مزاج کی بھی بات کی جائے تو تھوڑا سا غصے والا آپ کا مزاج ہے, آپ اس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ باقی اور بھی خواتین موجود ہیں ان کے ساتھ, یا کسی کو جواب دینے میں. دیکھیں, میں 1 منٹ پہلے بات ختم کر لوں. جو بیان میں دے رہی تھی وہ حافظ حسین احمد صاحب کی, ان سے اور مولانا شرانی کی کانفلکٹ کی وجہ یہ ہے. جہاں تک آپ نے خواتین اور میرے غصے کی بات کی, نہیں, آپ جیسی خواتین تو رول ماڈل ہیں, جنہوں نے, آپ جیسی خواتین رول ماڈل ہیں. جہاں کنول صاحبہ یہ کہہ رہی کہ آپ بہت زیادہ اگریسو ہیں, لیکن ویسے نارملی کنول صاحب کا میں پارلیمنٹ میں جب بھی ملاقات میرا خیال ہے یہ ان سے کسی وقت علیحدہ سے جب بیٹھے گے پھر پوچھیں گے غصے. کنول, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایک انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم بیٹھیں گے اور جو فورن فنڈنگ ہے اس بارے میں ہم ان سے جاننا چاہیں گے آخر کیوں اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. کیا تحریک انصاف خوفزدہ ہے اس معاملے میں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے؟ جی بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں, اتنا خوف زدہ ہم ہیں جیسے 13 دسمبر کے جلسے سے ہم ڈرے ہوئے تھے. ہمیں تو رات کو نیند نہیں آ رہی, ہم چھپتے پھر رہے ہیں. اتنا ڈر ہمیں لگا ہوا ہے کہ بس مریم بولتی ہے تو ہمارے دل ہی کانپ جاتے ہیں
اس سے زیادہ فنی کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. آپ ان کی باتیں سنتے جائیں اور ان کے جھوٹ سنیں. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہی ہوں, دیکھیں فورن فنڈنگ ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے. ہماری ایک ایک چیز ٹرانسپیرنٹ, اور پاکستان کے ٹاپ 10 آڈیٹرز میں سے ایک آڈیٹر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام فنڈز کی آڈیٹنگ کرتے ہیں. 40,000 ہمارے جو مختلف لوگ جو $10, $15, $20 جیسے پوری دنیا کی ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, اوباما نے کی تھی اپنے الیکشن کے لیے. ہمارا تو ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. ان سے سوال کریں تو نہ مولانا کہتے ہیں مجھ سے اگر نیب سوال کرے گی میں نیب پہ دھاوا بول دوں گا, کیونکہ میں تو آئین اور قانون سے اوپر ہوں, جس کی بالادستی کی میں بقول ان کے میں ایک یہاں پر جو یہ رن کر رہا ہوں پوری موومنٹ. بلاول صاحب سے پوچھا گیا اور ان کے زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی پارٹی پرائیویٹ رجسٹر کرائی ہوئی ہے اور امریکہ میں کوئی سیگل ہے جس کے ساتھ آپ شراکت دار ہیں, آپ کے جو فنڈز آتے ہیں اس کا کیا سورس ہے؟ زیرو, ایک پیپر نہیں دے سکے. وہ دوسروں سے مسلم لیگ نون سے پوچھا, اس میں پتا چلا شہباز شریف اور نواز شریف خود ہی اپنی پارٹی میں 10 کروڑ روپیہ ڈالتے ہیں اور 3 دن بعد اس میں سے 6 کروڑ نکال لیتے ہیں. یہ اپنی پارٹیز کو منی لانڈرنگ کے لیے یوز کرتے رہے, انہوں نے پرائیویٹ کمپنیز کیا ہوا ہے. ہمارا ٹرانسپیرنٹ ہے, آ جائے بیٹھ جائے, اور الیکشن کمیشن میں جب آ ہی رہے ہیں تو یہ جو دھاندلی کا شور مچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی لگے ہاتھوں لیتے ہیں. کمل یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ جب مریم نواز کو سنتے ہیں تو دل ڈر جاتا ہے, لیکن ایک بڑی تعداد ان کے فالوورز کی بھی ہے, جب وہ ان کو سنتے ہیں تو وہ اپنے دل تھام کے بیٹھ کے سنتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں اور ڈیموکریٹک لیڈر ہیں جنہوں نے اس ملک کی یوتھ کو, اس ملک کی خواتین کو اور اس ملک کے بہت سارے لوگوں کو بتایا اصل میں کہ جمہوریت کیا ہے. یہ تو موروثیت کی پیداوار ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے, نہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن پتہ ہے. تو ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو جگانا باقی ہے. یہ سٹرگل ہماری چل رہی ہے. اور آپ جو مجھ سے پوچھ رہی تھی, میرے اگریسو ہونے کی ریزن ہی یہی ہے کہ جس ملک میں موروثیت نے کو جمہوریت کے لفافے میں چڑھا کے لوگوں کو لوٹا گیا, اپنے تو ان کی جائیدادیں وہ سرے محل اور دنیا جہان میں, آپ نے کل براڈ شیٹ کی آپ نے دیکھی ہوگی, سنسنی خیز انکشافات ہیں کہ اربوں خربوں روپیہ, $100 ارب, ہم $7 ارب کے لیے آئی ایم ایف میں گئے, پورا پاکستان ناک رگڑ ہے. اور انہوں نے ہمیں اتنا لوٹا اس ملک کو. بتا دیں 70-72 سالوں میں یا چلو 35 سالوں میں آپ کا نظام کیوں ٹھیک نہیں ہو سکا؟ کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو انہوں نے بہت زبردست اوپر پہنچا دیا ہو. زبانی جمع خرچ تو یہ بہت کرتے ہیں, اس لیے ہمارے جیسے لوگ جو آئے اس وجہ سے اپنے بچوں کا ٹائم چھوڑ کے, اپنے گھر کا ٹائم چھوڑ کے, جو اگر ہم سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو شعور اور آگہی دینے کے لیے, سچ بتانے کے لیے, تو ہوں گے ضرور ان کے سپورٹر ہوں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ اوباما کی ابھی آپ دیکھ لیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لیں, ایک دفعہ اس نے انسٹیگیشن کی ہے, آپ وہ بیٹھا ہوا سٹنگ پریزیڈنٹ ہے, اس کو انہوں نے ستیہ ناس اس کا کر دیا, ساری دنیا اس پہ تھو کر رہی ہے, اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے بند کر دیا. میں سمجھتی ہوں ہمارے ہی چند صحافی ہیں, ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کیس لڑنا چاہیے, کمل یہ بتائیے, کورٹ میں لے جائے, اس کا بھی بیچارے کا بھلا ہو جائے. جی کمل یہ بتائیے کہ یہ جو اتنی شدت آ گئی ہے دونوں طرف سے, ان کی طرف سے بھی بہت شدت آ گئی ہے, بلکہ نفرت کا ایک طرح سے اظہار جو ہونا شروع ہو گیا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بہت خوفناک نہیں لگتا آپ کو کہ دونوں طرف کی شدت بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں مجھے خوفناک بالکل اس وقت لگتا اگر ہم ایک نارمل ڈیموکریٹک اپوزیشن کا مقابلہ کر رہے ہوتے. مجھے بالکل یہ نارمل اس لیے نہیں لگتا, اور مجھے بڑا آئیڈیل لگتا ہے, کیونکہ جس جہاد کے نام پہ یہ غریب عوام کو اور جن کے پاس انفارمیشن نہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, یہ وہی جہاد ہے جو ایکچولی ہم لڑ رہے ہیں سارا دن. کہ اگر آپ نے ملک کے چور کرپٹ ٹولہ کھڑا ہو کے چیخے مارنا شروع کر دے, آپ مجھے بتا دیں ہم ان کو کیسے ایکسیپٹ کریں؟ مجھے آپ امریکہ, دنیا کے کسی ایک ملک کی مثال بتا دیں جہاں کسی نے کرپشن بچانے کی موومنٹ چلائی اور لوگ نکلے ہوں. وہاں اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر پہ چند آنے بھی کرپشن کے آ جائے نا, تو دنیا اس کو اس طرح دھتکارتی ہے کہ وہ جہاں کے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, لوگ ان کو ڈس اون کرتے ہیں. یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں پر یہ کرپشن کر کے اور پھر آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں لوگوں کے, میرا اور آپ کا پیسہ کھائے. اور میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ شاید ہماری اربوں خربوں ایک زبانی لفاظی ہے, لیکن حقیقتاً میں آپ کو بتا رہی ہوں, صرف ایک دفعہ سوچ لیں کہ $100 بلین اگر آپ کسی ایک کمرے میں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں نا تو پہاڑ بن جائیں. جتنا میرے ملک کے بچوں کے منہ سے انہوں نے نوالے چھینے ہیں. آپ بتا دیں کل بلاول جو اتنا زور سے چیخ رہے تھے, جس کو سننا ایک عذاب ہے,
آپ مجھے سندھ میں بتا دیں، یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب اس کے نانا جان وہاں پہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگاتے تھے. ایک جگہ بتا دیں، وہیں بتا دیں جہاں انہوں نے اپنے نانا اور والدہ کا مزار بنایا ہوا ہے اور اس کے نام پہ یہ. تھینک یو کمل، بہت مہربانی آپ کے ٹائم کے لیے. اچھا اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ دونوں طرف سے جہاد کا نعرہ لگ گیا. وہ بھی کہہ رہی ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں ان کے خلاف، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. پتہ نہیں اب اس کا انجام کیا ہوگا. مجھے تھوڑا سا یہ ذرا لگتا ہے کہ اس موقع کے اوپر کسی کو آگے آ کے دونوں طرف سے. روح صاحب ویسے جو حکومت ہوتی ہے اس پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح وہ بات کرنے کوشش، کیونکہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے، کئی دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ایگریشن ہے یہ کیا عوام کے لیے، اس ملک کے لیے بڑا خطرناک نہیں ہوگا؟ دیکھا جائے تو اپوزیشن جمہوریت کا حسن ہے، اور ایسے میں حکومت کو ایک سنجیدگی سے اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن جیسے رؤف صاحب نے کہا کہ کسی کو آگے آ کر اس میں ڈائیلاگ، نیشنل ڈائیلاگ کی اگر ضرورت ہے، نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. دونوں مل پارٹیوں کے کو، ہونا چاہیے، دونوں طرف کے جو بڑے ہیں ان کو بٹھانا چاہیے، ان کو بٹھا کے سوچنا چاہیے کہ عوام بیچ میں درمیان میں ان کے اندر بھی اگر شدت آ گئی تو پھر کیا ہوگا. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی طرف چلتے ہیں. پہلی دفعہ ایک بریک کے بعد میں نے وہ بریک تمہارا فرض ہے تم نے لے لیا. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پبلک کے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے کیا کہا ہے. ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار کہتے ہیں کہ فوج حکومت کا حصہ ہے اور سیاست میں آنے کی فوج کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ چاہیے کہ وہ فوج کو سیاست میں گھسیٹے، اور نہ ہی فوج کسی کے ساتھ بیک ڈور رابطے میں ہے. انہوں نے مزے کی بھی ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا، سوال ان سے کیا گیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے پنڈی تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چائے پانی پلا دیں گے ان کو. تو وہی چائے پانی انہوں نے عمران نے بھی کہا ہم پلا دیں گے. تو اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم ان کو چائے پانی پلا دیں گے. تو حلوے کا انتظام کون کرے گا؟ حلوے کا انتظام جو ہے وہ ان کے ٹرک ساتھ میں آئیں گے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، وہ اس کے بغیر نہیں جایا کرتے، اتنی تیاری ان کی ہوتی ہے. لیکن میں ہم وقت ضائع نہیں کرتے. جنرل خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کیا، وہ کون سی باتیں جن کی. ایک طرف تو انہوں نے ظاہر ہے یہ سیاسی باتیں کی، انہوں نے کہا فوج کو ملوث نہ کریں سیاست میں، ہم ایک ذیلی ادارہ ہیں حکومت کا اور ہم جیسے حکومت چاہتی ہے اسی طرح سے ہوتے. ایک ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی الیکشن کروانے کی جو ہم نے پوری طرح سے انجام دی. تو اسی کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ 18 کے جو 2018 کے الیکشن تھے ان کو منور کیا گیا تھا. دوسری بات انہوں نے کی جو ہندوستان کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے ملک میں اگرچہ جتنے تشدد والی کاروائیاں کرنے والے لوگ ہیں جن کے پیچھے بڑی آرگنائزیشن ان کو ختم کیا جا چکا ہے. کہیں کہیں سپلنٹر گروپس ہیں جن کے پیچھے پشت پناہی اس کے ہندوستان کرتا ہے. نام انہوں نے نہیں لیا لیکن ہمیں معلوم ہے کیا کہا انہوں نے. چل کے دیکھتے ہیں پہلے وہ. جی آئیے دیکھتے ہیں. مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی. اف ایٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے؟ تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ. فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی. جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں. الیکشنز کی بات کی جاتی ہے. پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا. پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے. کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے. اس کے لیے جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے. سابق وزیر دفاع اور سابق سیکرٹری ڈیفنس جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے کہ آخر فوج کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ آ کے سامنے جواب دے جو ایلیگیشن سے پی ڈی ایم کے کہ فوج ملوث ہے، فوج ملوث ہے، فوج ملوث ہے. 2018 کے الیکشن جو تھے وہ کیے گئے، زبردستی کی حکومت بنائی گئی. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھے پشت پناہی کرنے والوں کو ہم جو ہے ان سے ہم حساب لینا ہے. تو یہ مجبور ہو کے کیا گیا جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، یا انہوں نے سمجھا کہ اب موقع ہے اس موقع پہ کوئی کلیریفیکیشن کر دینی چاہیے؟ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جواب میں بھی کنفرنٹیشن نہیں ہے.
انہوں نے کوئی سٹینڈ آف کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اور کوئی بہت زیادہ وضاحت دینے کی کوشش بھی نہیں کی، جو کہ میرا خیال صحیح رویہ ہے۔ انہوں نے صحیح بتایا کہ دیکھیے ابھی آپ ہی دیکھ لیں کہ ابھی گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے، فوج کو نہیں بلایا، پھر بھی رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو فوج کو بلا رہے ہیں، تو ابھی اپوزیشن کہہ سکتی ہے جی ہم نہیں حصہ لیتے کیونکہ فوج آ رہی، تو اصل میں دل میں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر جو فوجی سپاہی یا نائک کھڑا ہوتا ہے وہ تو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو، تاکہ کوئی زبردستی زور نہ کرے، اور یہی اس کا کام ہے، اس سے زیادہ نہ وہ کرتے ہیں کام۔ اور دوسرا انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ بھئی ادارے موجود ہیں، الیکشن کمیشن ہے، ہائر کورٹس ہیں، اگر آپ کو شکایت ہے تو وہاں چلے جائیں، اپنی کوئی پروف دے دیں۔ میں تو بلکہ ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی پارٹی ہیں، 10 بندے لے آئیں، آ کے ایک پریس کانفرنس کریں جی کہ میں ہوں وہ بندہ جس کو فلانے کرنل صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا اور یہ فون کیا تھا اور ابھی یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا نمبر ہے۔ ارے بھائی اگر کوئی بات ہو، ثبوت ہو، بنیاد ہو، پھر تو بات کرنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے فوج کا یہ رویہ بالکل درست رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ جواب دیتے، اپنی پوزیشن کلیریفائی کرتے، بار بار کہتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، بس جب ایک یہ موقع ملا تو انہوں نے کہہ دیا یہی صحیح طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ بیانیے جو ہیں یہ دھیمے پڑتے جا رہے ہیں، یہ ساؤتھ پنجاب کی اور باتیں سامنے آئیں گی۔ جنرل صاحب کل ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے احسن اقبال نے کہا کہ ساؤتھ پنجاب کے ہمارے ممبر جو تھے ان کو کال کی گئی تھی، تو اس میں کوئی صداقت آپ کو لگتی ہے؟ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو کال کی گئی ہو 2018 میں کہ وہ جوائن کر لیں حکومت کو؟ جی دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ بات کہیں، وہ ساؤتھ پنجاب کے وہ لوگ آتے کیوں نہیں سامنے؟ وہ کہیں نا جی کہ ہمیں کہا گیا تھا اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہے، چلے اگر مثال کے طور پہ ایزیومنگ کہ کسی نے کہا بھی ہے تو میں ایک سمپل سی بات کہوں گا، اگر مارکیٹ میں بکاؤ مال ہو تو خریدار بہت، تو آپ ایسا مال کیوں اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو بکاؤ ہے؟ اچھا جنرل صاحب، پاکستان میں امن کو یقینی بنانے کے لیے، انشور کرنے کے لیے افواج پاکستان نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ابتدا میں فاٹا میں بہت زیادہ کوششیں کی گئی اور وہاں پر کامیابی بھی دیکھنے میں آئی، امن کو یقینی بنا لیا گیا، لیکن اب بلوچستان جو ہے وہ توجہ طلب ہے، وہاں پر امن کو انشور کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ضروری بھی ہے اور تھوڑا سا دشوار بھی ہے، اس لیے کہ بلوچستان بہت وسیع و عریض علاقہ ہے، دور دور تک آبادیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان تک ریچ کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس میں بہت جگہ بن جاتی ہے جو دہشت گرد وہاں پر آتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ پتہ ہے کہ آپ کو جڑا ہوا ہے افغانستان کے امن و امان سے اور وہاں کی زمین جو استعمال ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے چراغ سحری بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، تو یہ اس قسم کے معاملات ابھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کو پتہ ہے کہ ابھی اس کے لیے ایک چند مہینے کے بعد جگہ نہیں بچے گی افغانستان میں، تو وہ اپنے جتنے وسائل ہیں استعمال کر کے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ان کی جو سبکی ہو رہی ہے دنیا بھر میں، ان کے لیے ابھی ہارڈلی کوئی ٹائم ہے، جو پاکستان کے خلاف جو کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب امن آ جائے گا افغانستان میں، جو آئے گا اللہ کرے گا، اور ہمارے جو ہم اور اس سلسلے میں اس میں بلوچستان میں کوشش کریں گے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو 2-3% رہ گیا ہے امن کمپلیٹ کرنے والا معاملہ، یہ بھی اللہ کرے گا ہو جائے گا۔ جنرل صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 15 سالوں سے یا 20 سالوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت نے مختلف ممالک میں دنیا کے 116 ممالک میں تقریباً 150 جو جعلی ویب تھے ان کے ذریعے بڑا منظم طریقے سے پروپیگنڈا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی تمام تر لوگوں کے سامنے آئے، بی بی سی اور دیگر اداروں نے بھی اس کا انکشاف کیا۔ اب کیا جو ہماری اپوزیشن پارٹی ہے جس طرح وہ بیانیاں آگے لے کے جا رہے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت جو ہے اس سے یہ جو ایک ساکھ ہے فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والی، دوسرا جو یہ بیانیاں ہیں یہ آگے جا کے وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیونکہ بھارت اس وقت ان کی نظریں ہماری افواج پاکستان پر ہے اور وہ یہی چیزیں آگے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ جی اصل میں جب بیانیے کا مقصد اور بیانیے کا منبع ایکسپوز ہو جائے تو پھر بیانیہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں ہمارے عوام کو یہ دیکھنا ہے، ہمارے میڈیا کو یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کس بیانیے کو آگے بڑھا رہا تھا، جو ابھی EU ڈس انفارمیشن لیب سے جو رپورٹ آئی ہے، وہ بیانیے سیاسی طور بھی تھے، وہ بیانیے اکنامکس کے ریلیٹڈ بھی تھے، وہ اینٹی آرمی بھی تھے، 5-6 انہوں نے شعبے بتائے ہیں۔ اب اگر آپ کو پاکستان میں کوئی ایسے بیانیے نظر آئیں جو کہ منطبق ہو رہے ہیں اس بیانیے سے جو کہ ابھی ایکسپوز ہو چکا ہے، تو میرا خیال عوام خود اس کا اندازہ لگا لیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ چیزوں کو کلیریفائی، وہ انگریزی کی کہاوت ہے نیور کلیریفائی، بیکاز فرینڈز ڈونٹ نیڈ اٹ اینڈ اینیمیز ڈونٹ بلیو اٹ۔
تو یہ خود بخود چیزیں سامنے آ رہی ہیں, خود بخود ایکسپوز ہو رہی ہیں, اور اب یہ بیانیے بہت کمزور ہو جائیں گے, اور میرا خیال اینٹی آرمی بیانیہ تو ابھی دم توڑنے کے قریب ہے, اور یہ اپنے آخری سانسیں لے رہا ہے. یہ فرمائیے, یہ کل جو انہوں نے کہا کہ اگر وہ پنڈی کی طرف آ گئے, اس کا کوئی امکان ہے ویسے کہ واقعی مولانا فضل الرحمان پنڈی کی طرف چلے جائیں اور پھر ان کو چائے پانی پلا کے ٹرکا بھی دیا جائے؟ جی, امکان اس لیے کم ہے کہ پیپل پارٹی تو پیچھے ہٹ گئی ہے مکمل طور پر. پی ایم ایل این کا بیانیہ جو ہے وہ مائلڈ ہو گیا ہے, وہ دھیما پڑ گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ساتھ شامل نہیں ہوں گے, تو لے دے کے کہہ رہ جاتے ہیں جو طلبہ ہیں ان کے پاس مختلف مدرسوں کے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ رسک لیں گے, اگر آئیں گے تو تقریباً تنہا ہوں گے. جنرل صاحب, بریک سے جانے سے پہلے ایک سوال ہے, ڈی ایچ پی آر نے ان کی بس وہ تواضع کی جائے گی, اس کے بعد وہ کچھ حاصل نہیں کر یہ سکتے. تواضع سے مراد آپ کی کون سی والی تواضع ہے؟ آپ ابھینندن والی چائے تو نہیں پلائیں گے نا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ تو وہ چائے آپ یاد کر رہے ہیں, وہ چائے وہ دشمن کے لیے تھی, یہ چائے دوستوں کے لیے ہوگی. اچھا, چلو یہ اچھی بات ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے. مجھے اس سے یاد آ رہا ہے, وہ عبیر ابو ذری ایک شاعر تھے فیصل آباد کے, تو انہوں نے مطلب کہا, یہ تواضع سے مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ پلس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی, پلس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی, پچھوں کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کی. مجھے لگ رہا ہے یہ وہ والی تواضع ہوگی کہ اگر باقی وہاں پہ کوئی ایگریسو موڈ میں آئے تو پھر ایگریسو موڈ کا جواب تو ایگریسو انداز میں ہی دیا جائے گا. لیکن نعیم صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم ان کو دوستوں والی چائے پلائیں گے. ہم بھی چائے پی لیتے ہیں, ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں. پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. اور اب ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی, جس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, قابو میں نہیں آ رہا. روف صاحب, کب تھمے گا یہ سلسلہ, کب رکے گا؟ اب اس میں بات یہ ہے کہ ویکسین آ تو گئی ہے, لیکن وہ ویکسین کتنے پرسنٹ لوگوں کو میسر ہوگی, کتنے پرسنٹ لوگوں کو دستیاب ہوگی, اس کا ایک سوال ہے. کل کی ایک رپورٹ ہے ڈان کی, جو یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو ویکسین منگوائی جا رہی ہے یہ صرف 20% لوگوں کے لیے کافی ہوگی. باقی 20% سے کچھ نہیں کریں گے. باقی لوگ کیا کریں گے؟ احتیاط کریں گے. اس حوالے سے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائس چانسلر ہے نیشنل ہیلتھ یونیورسٹی کے. انہی سے چل کے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے, یہ کل کی جو ڈان کی رپورٹ ہے وہ تو ڈرا دینے والی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسین پاکستان میں آئے گی یہ صرف 20% لوگوں کے لیے کافی ہوگی, اور اس کے ساتھ وہ مثالیں دے رہے ہیں ہندوستان نے 100% آبادی کے لیے یا تو انتظام کر لیا ہے یا پروکیور کر لیا ہے. ملیشیا کی مثالیں دی جا رہی ہیں, لیٹن امریکہ کے بہت سے ملکوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں. تو ہمارے یہاں تو 20% بہت کم ہوگا, پھر باقی کا کوئی انتظام ہے؟ اور پھر ایک اور اس بارے میں بھی فرما دیجیے آپ کے تجربے کی, آپ کی دانش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ کہ یہ جو ویریئنٹ ہیں نئے 5 نئے کیسز مل گئے برطانیہ سے جو آئے, جو نئی قسم ہے کرونا کی, ان کے لیے بھی یہ کافی ہوگی یہ ویکسین؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, ڈیفینیٹلی جو پہلی کنسائنمنٹ ابھی سائنو فارم کی بک ہوئی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اتنے ہی لوگوں کے لیے ہوگی, لیکن دیکھیں یہ پہلی ہے, آخری کنسائنمنٹ نہیں ہوگی آئی ایم شور. اور ایٹ لیسٹ اس وقت دنیا میں 49 کے قریب ایسی ویکسینز ہیں جو کمرشلائز ہونے جا رہی ہیں یا ہو چکی ہیں. تو یہ تو ایک عمل ہے جو چلتا رہے گا, اور یہ کم از کم 3 سے 4 سال لگیں گے پوری دنیا میں 6.5 ارب لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے ہوئے. اور جو ملکوں کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور پاکستان سمیت وہ یہی ہونا چاہیے کہ 75% لوگوں کو اپنی آبادی کو ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ لوکل ٹرانسمیشن رک سکے. تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, پوٹینشلی تیسرا بڑا ملک ہے دنیا کا, اس وقت 5واں ہے. تو اس لیے اس کی جو 75% بنیں گے وہ تقریباً 15.5 کروڑ لوگ بنیں گے. اور 15.5 کروڑ لوگ, اور پاکستان کی ٹرین دیکھتے ہوئے کہ ادھر رورل اور اربن اور بہت ایسے ان ایکسیسیبل ایریاز بھی ہیں, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو صرف منگوانا کافی نہیں ہے, ان کو لگانا بھی, اور لگانا بھی اس مستند طریقے سے ہے
کہ ان کو لگ بھی سکے اور ان کا فالو اپ ضروری ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو خیال ہے پاکستان میں یہ جو لوگ ہیں یہ ویکسین فرینڈلی نہیں ہیں, یہ پولیو تک نہیں لگوانا پسند کرتے اور خوف زدہ رہتے ہیں ویکسین سے. تو اب یہ کرونا ویکسین کے ساتھ بھی ان کو فرینڈلی کرنے کے لیے کیا کوئی مہم نہیں چلائی جانی چاہیے جس سے ان میں اویئرنیس کریٹ ہو کہ یہ بہت ضروری ہے, عوام کے دفاع کے لیے ضروری ہے, پبلک کے دفاع کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں پبلک ٹی وی جو ہے اس کو چلانی چاہیے اور باقی چینلز کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے, اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت ایک مؤثر ٹول ہے یہ میڈیا کی صورت میں, چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, چاہے سوشل میڈیا ہے, چاہے پرنٹ میڈیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کو متحرک ہونا چاہیے, اور یہ جب متحرک ہوگا تو بہت اچھی مہم چلے گی, کیونکہ آپ گھر گھر پہنچ سکتے ہیں اور آپ محلے محلہ پہنچ سکتے ہیں. اور میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ انفارچونیٹلی پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ تعلیمی معیار بہت کم ہے اور تربیت تو اس سے بھی کم ہے. اور اسپیشلی جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا اور اس کو ٹریس کیا گیا تھرو اے ویکسینیشن پروگرام, تو وہ ایک ڈس ریپیوٹ میں چلا گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈی این اے چپ آ جائے گی, مردانہ کمزوری ہو جائے گی, بچوں کا ڈی این اے بدل دیا جائے گا. اس قسم کے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور ابھی کووڈ ویکسین آئی, ہم نے 18,000 لوگوں میں یوز کی, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بہت سارے سوالات کا جواب دینا پڑا. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو ڈسپیل کریں جو وہم ہیں, ابہام ہیں, جو لوگ غیر تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے کر دیتے ہیں, یا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ملکوں کے کہ پاکستان سے یہ بیماریاں ایریڈیکیٹ نہ ہو پائیں. تو اوبویسلی ہمیں ایک ہیومن کاز کی وجہ سے, میں کہوں گا نیشنل بھی نہیں, یہ ہیومن کاز ہے, بیکاز اگر پاکستان میں یہ چیز رہ جائے گی اور باقی ملکوں میں ختم بھی ہو جائے گی تو پوٹینشیل ہے کہ پاکستانی جہاں ٹریول کرے گا اس کو ساتھ لے جائے گا. تو اس لیے یہ تو ایک گلوبلی ایریڈیکیٹ ہونی چاہیے, اور پاکستان کو کوویکس کا حصہ ہے, جو کوویک کا حصہ ہے, جو ایک اشتراک سے بنی ہے ان پور کنٹریز کے لیے جہاں ویکسینیشن پروگرام کو مؤثر بنانے کے لیے WHO نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کیپیسٹی ہے اس وقت ویکسین بنانے کی الحمدللہ وہ دنیا میں کافی ہے, اور وہ پاکستان میں الٹیمیٹلی یہ جو ہم 15 کروڑ لوگ 15.5 کروڑ کی بات کر رہے ہیں یہ ہو جائے گی. لیکن پاکستان کی زیادہ چیلنجنگ یہ ہوگا کہ کیپیسٹی بنے, کہ اس کو مؤثر طریقے سے لگائی جائے, مؤثر طریقے سے لوگوں کا فالو اپ کیا جائے, وہ زیادہ ضروری ہے. خالی امپورٹیشن کر کے اس کو ڈمپ کر دینا مقصد نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا, بہت ویلڈ سوال ہے کہ جو میوٹیشنز یا اس کی ویریئنٹس بن رہے ہیں, اور B117 جو UK میں تو نہیں, وہ تو ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوا, الٹیمیٹلی UK میں گیا, اور وہاں اس نے بہت, اس میں وہ زیادہ ڈینجرس نہیں ہے, زیادہ ہارمفل نہیں ہے, اس کی ویرولنس نہیں بڑھی, لیکن اس کی ٹرانسمیشن پوٹینشیل 75% بڑھ گیا ہے, کہ 75% زیادہ چانس ہے کہ وہ ٹرانسمیشن اس کی ہو سکے. اور وہ اب پاکستان میں آنا ہی تھا اور وہ آ چکا ہے, اور تقریباً بیشتر ممالک میں وہ پھیل چکا ہے. یہ جو ویکسین کا پروگرام ہے, زیادہ تر ویکسین اسپائک پروٹین پہ بات کرتی ہیں, کام کرتی ہیں. یہ آپ کے وائرس کو نہیں ڈیمیج کر رہی ہیں یہ ویکسینز, جو میجورٹی آف دی ویکسینز ہیں 90%, یہ جو اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں, اور ان کانٹوں کی سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ جب ہم وائرس کو انہیل کرتے ہیں تو ان کانٹوں کی وجہ سے آپ کے لنگز میں جو ACE2 ریسیپٹرز ہیں وہاں پہ اٹیچ ہوتا ہے سسٹم, وہ اسمبلی ہوتی ہے جو اٹیچ ہوتی ہے, اور وہاں سے آپ کی باڈی کے اندر یہ وائرس چلی جاتی ہے اور پھر جو خرابی پیدا کرتی ہے. تو اگر وائرس کے وہ کانٹوں کو ڈیمیج کر دیا جائے گا, یہ جو اسپائک پروٹینز کو ڈیمیج کر دیا جائے گا اینٹی اسپائک اینٹی باڈیز سے, تو یہ اگر آپ انہیل بھی کر لیں گے وائرس, چاہے وہ میوٹیٹڈ ہے یا ان میوٹیٹڈ ہے, تو لائکلی ہوڈ یہ ہے کہ وہ اٹیچ نہیں ہو پائے گی ہیومن باڈی کو, تو وہ ایک ہارملیس چیز رہ جائے گی پھر, اور اس طرح ٹرانسمیشن رک سکے گی. اس لیے یہ اچھی چیز ہے کہ میرا خیال ہے تمام ویکسینز افیکٹو رہیں گی اگینسٹ میوٹیشنز جتنی بھی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت دیکھا جائے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 877 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, 2286 لوگ جو ہیں وہ
اس وقت ان کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 32 لوگ جان سے گئے ہیں. تو کیا ہم جب گزشتہ مہینوں کا جو اعداد و شمار ہم نکالیں تو وہاں پہ ہمیں زیادہ کیسز رپورٹ دکھتے تھے 24 گھنٹوں کے دوران جو کیسز رپورٹ ہوتے تھے, جو اعداد و شمار آتے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کی تعداد جو ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگی جی انشاءاللہ تعالی. ایک تو موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہوگی کہ بارش ہوگی تو کمی ہوگی, کیونکہ بارش میں جو اس کی ایروسولک پارٹیکلز ہیں یا ڈراپلیٹس ہیں ان کی ٹریولنگ ویلوسٹی کم ہو جاتی ہے اور وہ ٹریول دور تک اور تیزی سے نہیں کر پاتے, تو ایک نیچرل چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں تھوڑا سا شعور آ جائے گا کہ جو وہ اپنی زندگی تبدیل کرنے کا شعور, کہ وہ خام خواہ کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, گلے نہیں ملیں گے, پر ہجوم جگہوں پہ نہیں جائیں گے, ریسٹورنٹس بند کر دیے جائیں گے, تو جنازے گھر سے ہی دعا کر لی جائے اور مساجد میں نماز پڑھنے نہ جایا جائے, اور سوشل گیدرنگز اوائڈ کی جائیں, شادیاں سنت رسول کے مطابق چند لوگ کر لیں بجائے اس کے کہ چند ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم زندگی میں تبدیلی لے آئیں گے اور اپنی خواہشات کی قربانی دیں گے, نہ کہ انسانوں کی زندگی کی قربانی دیں, تو ڈیفینیٹلی یہ وائرس اس قابل ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے. اور ایک بہت اچھی اگزامپل چائنا کی ہے ہمارے پاس. اب چائنا نے اس کی آلموسٹ ٹرانسمیشن بہت نیگلیجیبل رہ گئی ہے, اور آپ دیکھیں چائنا میں انہوں نے کم از کم 13,000 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا قربانی دی تھی شروع پہ جب یہ وائرس آئی تھی, اور اب پچھلے 6 ماہ میں ان میں ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو بیماری بھی نہیں ہوئی, ڈیتھ تو دور کی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ اس قابل ہے بیماری کہ اس کی روک تھام کی جائے, مؤثر طریقے سے اپنی زندگی میں وہ حکمت عملی لائی جائے کہ اپنی زندگی بھی بچائی جا سکے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی بچائی جا سکے. تو یہ تبدیلی لانا بہت ضروری ہوگا. اور ویسے بھی صفائی الحمدللہ ہم 95% مسلمان ہیں, نصف ایمان ہیں, تو یہ نصف ایمان اگر زندگیوں میں لے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی صرف یہ کرونا نہیں بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود لگوا لی تھی ویکسین ویسے, اور کوئی آپ کو کوئی اس کا ریئیکشن تو نہیں ہوا؟ لوگوں کا جو ہوتا ہے کہ کوئی ریئیکشن ہو جائے گا. دیکھیں انفارچونیٹلی میں پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں, تو پرنسپل انویسٹیگیٹر کو الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میری بیوی, میرے بچے, میری بہن بھائی سب نے لگوائی ہے, اور الحمدللہ جو ریئیکشن ہوا 5% لوگوں کو, 18,000 لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی. ان کو بخار کی صورت میں, جسم ٹوٹنے کی صورت میں ہوا, وہ بھی صرف 5% کو, اور وہ بھی ایک دن سے زیادہ نہیں ہوا. ایک کو بھی کوئی کسی کی جان نہیں گئی, ناٹ اے سنگل والنٹیئر, اور کسی والنٹیئر کو سیریس ایڈورس ریئیکشن نہیں ہوا, کسی کو ایڈمٹ نہیں کرنا پڑا ہمیں. اور الحمدللہ اس میں تمام ایج گروپ کے لوگ تھے 18 سال سے اوپر. جنرلز نے بھی لگوائی, منسٹرز نے بھی لگوائی, گورنرز نے بھی لگائی. تو یہ اچھی چیز ہے کہ لوگوں میں یہ پوٹینشیل موجود ہے والنٹیئرنگ کرنے کا, اپنے آپ کو پیش کرنے کا, تاکہ یہ پھر ایک میں کہوں گا ایک ہیومن کاز ہے کہ جتنی جلدی ہم یہ ٹرائلز کمپلیٹ کریں گے اتنی جلدی ہم ویکسین کمرشل بنیادوں پہ پرووائڈ کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی اپنی فیملی نے لگوائی ہے اور آپ یہ ریکمینڈ بھی کر رہے ہیں کہ سبھی کو یہ ویکسین لگانی چاہیے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے. لیکن ہرمیت یہاں پر انہوں نے جو بات یہ کی کہ تبدیلی آئے گی, یہ ایک تبدیلی تو آ گئی ہے, اب دوبارہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, کیا ہو رہی ہے؟ تبدیلی اپنے آپ سے شروع کرنی ہوگی, کیونکہ جس طرح انہوں نے بات کی, یہ خان صاحب والی تبدیلی تو نہیں ہرمیت, یہ اپنے آپ سے شروع کرنی ہوگی, کیونکہ اگر یہ وہ تبدیلی نہیں ہے, نہ یہ وہ تبدیلی ہے جس کا وہ ہم نے کہا کہ ڈارک ایجز میں چلے گئے, لیکن حقیقت یہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. اب آپ سمجھے کہ زندگی آپ کی ویسی پرانی طرز پہ چلی جائے گی, اس طرح سے نہ کریں. خدا کے لیے آپ وہ جو 500 1000 لوگوں کو لے کے بارات کی طرف چل پڑتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جناب بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, چیلم کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ خادم حسین رضوی صاحب کے, وہ اللہ معاف کرے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, لیکن ان کے جو جنازے پہ بھی اور پھر اس کے بعد ان کے چیلم پہ بھی بہت زیادہ لوگ تھے. اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنے اندر اس تبدیلی کی بات کرنی ہے. میں خواہ میں بریک لینے جا رہی ہوں. آپ بالکل رؤف صاحب, اب بریک ہی لے لیتے ہیں. عوام تو بریک لے نہیں رہی ہے, عوام کو بریک لگ نہیں رہا ہے, مل رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور باجی جی بھی رہے ہیں. ہم یہاں ایک بریک پہ چلتے ہیں. پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے
कल अराइवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी क्या वजूहात हो सकती हैं हमारी कौमी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस ना करने की, उन पर गौर करना ज़रूरी है, बहुत सी बातों पर गौर करना ज़रूरी है। इन्हीं पर उन्होंने सारा इल्ज़ाम भी फिर उसी पे डॉक्टर जावेद अकरम वाली बात कोरोना पे डाल दिया। कोरोना पे डाल दिया, मलबा कोरोना पे कि डाल हमें दिया, उन्होंने इतने कहा दिन बंद कोरोना की रखा। वजह से, और बड़ा आसान हो गया, हर इल्जाम कोरोना पे डाल दो। उन्होंने कहा कि मैं कोई सफाई देने नहीं आया और मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे निकाला तो मैं भी कहूँगा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। तो खैर उन्होंने क्या कहा, मेरे ख्याल में अगर हमारे पास कुछ छोटी सी क्लिप्स हैं तो वो दिखाते हैं कि मिसबा ने कल क्या कहा था, उसके बाद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ठीक, तो वो मिर्ज़ा लोगों ने इकबाल देखे बेग होंगे, साहब के पास ही चले जाते हैं मैं डायरेक्ट। मिर्ज़ा इकबाल ठीक, बेग साहब के बिल्कुल। पास डायरेक्ट ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रऊफ साहब, कैसे हैं? मुनीज़े और हरमीत, आप भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर ये फरमाइए, कल मिसबा ने तो कह दिया मैं कोई सफाई देने की कोशिश नहीं करूंगा, ना मैं सफाई देने आया हूं, और उन्होंने कहा कोरोना की वजह से बेसिकली ये परफॉर्मेंस हमारी ख़राब हुई है। तो अब सारा मलबा अगर कोरोना पे पड़ जाएगा तो फिर कोचेस का क्या काम है और प्लेयर्स का क्या काम है? वो खेलने के लिए भी कोरोना ही को भेज देते हैं, वही क्या नचा के रखा है सबको, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को। जी मिर्ज़ा साहब। बहाना भी अच्छा है। जी अब्दुल रऊफ साहब, असल में दरअसल ये हुआ कि मिसबाउल हक की जो बॉडी लैंग्वेज कल बता रही थी, लगता ये है कि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी उससे तो यही अंदाजा हुआ कि उन्होंने कोरोना पे डाल दिया, बाबर आजम पे डाल दिया। अगर बाबर आजम नहीं खेला, आप भारत की एग्जाम्पल ले लें, भारतीय टीम 36 रन पर ऑल आउट हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में, और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस विराट कोहली नहीं खेला, विराट कोहली के बगैर 1 टेस्ट मैच जीती और कल उसने ड्रॉ किया। तो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टीमों के लिए, लेकिन आप सब कुछ एक खिलाड़ी पर डाल देना, क्या बाकी 10 खिलाड़ी नहीं खेलते टीम में? कि वो नहीं थे तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई। मेरे ख्याल में मिसबा बैकफुट पर थे, और जो उनको 3 ताज पहनाए थे सितंबर 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हेड कोच, चीफ सिलेक्टर और उसके साथ साथ उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट बनाया था, 2 ताज तो उनके सर से उतर गए सर। अब 1 ताज बाकी है अब्दुल रऊफ साहब। ये फरमाइए कि वो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, कल का मैं देख रहा था स्कोर कि भारत ने तीसरा टेस्ट बचाने के लिए तकरीबन 350 रन्स कर लिए, और ऐसे में कि जबकि उनके 2 प्लेयर ज़ख्मी भी हैं, यानी जडेजा जो है वो भी ज़ख्मी है और पंत जो है वो भी पूरी तरह से फिट नहीं थे। पंत ने उसके बावजूद अब देखें कि कितनी लंबी इनिंग खेली और कितनी देर तक उसने बचाए रखा। तो ये मिसाल हमारे सामने मौजूद नहीं है, और बैटिंग ही ने उनकी बचाया हिंदुस्तान की। तो हमारी बैटिंग में आखिर आपके जैसे एक्सपर्ट के होते हुए हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बैटिंग की फिर खराबी है क्या बुनियादी तौर पे? देखें अब्दुल रऊफ साहब, बैटिंग की खराबी बुनियादी ये कि हमने बैकअप टैलेंट नहीं बनाया, और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करते हैं उनको हमने उनका ड्यू शेयर नहीं दिया, बजाय इसके कि हम उनको एनकरेज करते। हम हार के खौफ से डरते हैं। जब कोई भी टीम पाकिस्तान आती है तो बजाय हम यंगस्टर्स को ट्राई करने के, हम उन्हीं पुराने आजमाए हुए चेहरों को आजमाते हैं। बजाय होम सीरीज एक बेहतरीन मौका होती है कि खिलाड़ियों को, आप यंगस्टर्स को ग्रूम करना है तो उन्हें यहाँ मौका दें, और फिर जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहां हम यंगस्टर्स को मौका दे देते हैं। अब्दुल्ला शफीक की मिसाल हमारे सामने, आप देखें वो कितने धड़ल्ले से आया था, उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, फेल हो गया न्यूजीलैंड में। अब वो पीएसएल की भी किसी टीम में नहीं है, हालांकि वो T20 स्पेशलिस्ट है, गुज़िश्ता सीजन में वो मुल्तान सुल्तान से था। तो बुनियादी रीजन हमारी यही है, एक तो हमारे बैट्समैनों का बैकअप टैलेंट नहीं है अब्दुल रऊफ साहब, और दूसरे हमारे यहाँ की जो विकेट्स हैं वो इस तरह की विकेट्स होती हैं कि जिन पर बैट्समैन रन्स के अंबार लगाते हैं, लेकिन जब बाहर की विकेटों पर खेलते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लें आपके, पाकिस्तान ने मिसबा की हेड कोचिंग में जो 3 सीरीज मुल्क से बाहर खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, तीनों में हमें शिकस्त हुई क्योंकि हमारे बैट्समैन अपने आप को विकेटों पर एडजस्ट नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ उसकी मेन रीजन यही है अब्दुल रऊफ साहब। मिर्ज़ा साहब, अगर देखा जाए ज़्यादा नहीं जाते हैं, 2 साल कबल अगर देखा जाए हमारे T20 में अगर देखा जाए तो अनबीटेबल टीम थी हमारी। कमाल का वो था जिस तरह सरफराज को हटा दिया गया रास्ते से, कप्तानी थी, कब उन्होंने जिस तरह स्कोर किए वो भी आपके सामने हैं। तो एक तो ये मामला हो गया, मिसबाउल हक ने इस किस्म के डिसीजन ले लिए। दूसरा हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी जब नहीं होती तो रीजनल क्रिकेट भी उसके साथ बिल्कुल वो भी ऐसे ही लटक रही है। तो जब नए खिलाड़ियों के लिए दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, पुराने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ये है, तो क्या तो वो करेंगे हम आगे पीसीबी हमारे इन खिलाड़ियों से और हमारी टीम से?
دیکھیں انہوں نے جو T20 میں سرفراز کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے نزدیک جو پہاڑ ہے وہاں جو گھر واقع ہے اس کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں، حالانکہ منع کیا ابھی وسیم خان نے پریس کانفرنس میں کہ بنی گالا سے کوئی انسٹرکشن نہیں آئی کہ سرفراز احمد کو کپتان سے ہٹاؤ، لیکن اندرون خانہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کپتان، ہمارے ملک کے کپتان ناراض تھے کہ سرفراز احمد نے انہوں نے مشورہ دیا تھا بھارت کے خلاف جو 2019 میں اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں پاکستان کا میچ تھا، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ٹاس جیت کر آپ خود کھیلیں، لیکن وہ بھارت کھیل گیا اور ہم دباؤ کا شکار ہو گئے، تو اس کی وجہ سے بھی۔ لیکن سرفراز کے ہٹانے کے بعد پاکستانی ٹیم کا جو کمبینیشن تھا وہ ایک طرح سے برقرار نہیں رہ سکا، اور نئے تجربات، کبھی احمد شہزاد کو لائے، کبھی عمر اکمل کو لائے، کبھی احسان علی کو لائے، کبھی عثمان قادر کو، بہت ڈیفرنٹ انہوں نے چینجز کیے جس کی وجہ سے ہماری ٹیم کا کمبینیشن ختم ہوا اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اچھا بیگ صاحب، ایک بحث گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ مصباح الحق ایک اچھے کھلاڑی تھے یا پھر ایک کوچ، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں منیزے، عاقب جاوید صحیح تنقید کرتے ہیں۔ عاقب جاوید نے کہا اس دن، انہوں نے لاہور جو اسپورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف لاہور وہاں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصباح کو کوئی، آپ بتائیں ان کی کیا کریڈینشلز ہے ایز اے کوچ، کہ کوئی بھی دنیا کی ٹیم انہیں ایز اے کوچ نہیں لے گی۔ یہ پاکستانی ہے کہ جہاں وہ 1 سال پہلے تک ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے تھے اور اچانک انہیں ہیڈ کوچ بنا دیا، انہوں نے لیول 2 کا کوچنگ کورس کیا ہے، ان کا کوچنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تجربات تو ہمارے ملک میں ہی ہوتے ہیں نا، تو مصباح اگر ان کو چیف سلیکٹر بناتے وہ اس کے لیے آئیڈیل تھے، کیونکہ وہ پاکستان کرکٹ کے ٹیسٹ کرکٹ کے کامیاب ترین کپتان ہیں، ٹیسٹ کرکٹ کے بڑے زبردست بیٹسمین تھے، لیکن اچانک انہیں بجائے اس کے کہ وہ چیف سلیکٹر ان کو بناتے کہ وہ جاتے مختلف میدانوں پر کھلاڑیوں کو جج کرتے ان کی کارکردگی اور اس کی بیسس پر ٹیم سلیکٹ کرتے، ان کو 3 تاج پہنا دیے گئے، جس کی وجہ سے سارا یہ معاملات جو ہے پاکستان کی کارکردگی دیکھیں نا، اب اس وقت آئی سی سی کی جو ٹیسٹ رینکنگ جاری کی گئی ہے پاکستان 7ویں نمبر پر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں۔ جی رؤف صاحب، بالکل آپ فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، 7ویں نمبر پہ ہے۔ ہم سے نیچے سے ویسٹ انڈیز ہے، ہم سے نیچے سے ویسٹ انڈیز ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے۔ یہی ستم ظریفی ہے کہ کہاں اب سے 3-4 سال قبل ہمیں وہ گرز ملا تھا جو مصباح الحق نے لیا تھا آئی سی سی کے ہم ٹیسٹ رینک، بے شک ہم نمبر 1 ٹیم کچھ دنوں کے لیے رہے، لیکن رہے تو ہیں۔ اب ہماری کارکردگی بالکل زوال پذیر ہے، جو لمحہ فکریہ ہے کرکٹ کے ارباب اختیار کے لیے۔ اچھا مرزا صاحب یہ فرمائیے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جیسے آپ نام لیتے ہیں بار بار، کوئی پلیئرز ایسے جن کو آزمایا جانا چاہیے اس وقت نیوزی لینڈ کے خلاف، ساؤتھ افریقہ کے خلاف؟ دیکھیں ابھی ایک لڑکا ہے سعود شکیل، اس نے ڈومیسٹک سیزن میں بڑے رنز کیے ہیں۔ کامران غلام ہے، اس نے رنز تو کیے لیکن وہ گزشتہ 2007 سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہے، تو 6-7 سال سے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہے۔ ان کو موقع ملنے چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں عبدالرؤف صاحب یہی ہوتا ہے کہ جو کھلاڑی ڈومیسٹک میں 2-3 برس اچھا پرفارم کرتے ہیں، وہ ڈومیسٹک کی بھٹی میں پک کر کندن بن جاتے ہیں، ان کو مواقع دیے جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں ایک اننگز کی بیسس پر کہ ینگسٹر آیا دھڑ سے اس کو ٹیم میں ڈال دیا، تو ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر پراپر طریقے سے ہم پلان کریں، سسٹم ہمارا ایک بنے، تو ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ سعود شکیل کافی عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہا ہے، میرے خیال میں اس کو موقع ملنا چاہیے۔ ایک لیفٹ آرم اسپنر ہے نعمان علی، ہر سیزن میں وہ آؤٹ کر رہا ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ سیالکوٹ کا ایک بیٹسمین ہے عمران بٹ، اس نے گزشتہ سیزن میں بڑے رنز کیے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ عثمان صلاح الدین ایک سیزن کیمپینر ہے، اس کو موقع ملنا چاہیے۔ خرم منظور کو T20 میں کھلانا چاہیے، ہر سال رنز اسکور کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سوچنا چاہیے پی سی بی کو۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ہمیں 18 دن تقریباً ریسٹ کرنے کو دے دیا گیا، اسی وجہ سے ہم پرفارم نہیں کر پائے؟ کیا یہ صفائی کے لیے کافی ہے؟ وہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اسی کو اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ جی ہم کوارنٹین میں رہے، آپ تو انگلینڈ گئے تھے، وہاں پر بھی کوارنٹین میں رہے، لیکن یہ میرے خیال میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کی، کیونکہ آپ کی ٹیم نے جو کرائسٹ چرچ ٹیسٹ تھا اس کی پہلی اننگز میں اچھا پرفارم کیا، 294 کیے، تو پھر آپ کی کہاں گئے وہ کوارنٹین کا سارا معاملہ؟ پھر آپ کی ٹیم نے T20 جیتا تو اس وقت نہیں کوارنٹین آگے آڑے آ رہا تھا؟ میرے خیال میں یہ جسٹیفیکیشن درست نہیں لگتی مجھے۔ یہ محمد عامر کا کل وہ چل رہا تھا ٹکر کہ محمد عامر کا اشارہ دے دیا انہوں نے کہ محمد عامر کی واپسی ہوگی، اس میں کوئی سچائی ہے؟ اگر ہوگی تو ون ڈے میں ہوگی، ٹیسٹ میں تو نہیں ہو سکتی وہ؟ نہیں رؤف صاحب، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ محمد عامر
کو PCB کے جو اعلیٰ ارباب اختیار ہیں وہ انہوں نے ان کو خدا حافظ کہہ دیا ہے. مصباح الحق جو ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کھیل رہے ہیں. ایک تو مصباح الحق پہ بہت تنقید کی تھی محمد عامر نے کہ میں اس ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. مصباح الحق بیک فٹ پر آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ اس کا رخ جو ہے وہ PCB کی طرف موڑ دیا جائے, گیند ان کے کورٹ میں پھینک دی جائے کہ عامر کے لیے دروازے کھلے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ عامر تو صرف وائٹ بال کرکٹ کھیلنے, لیکن اس بات کے امکانات کم نظر آتے ہیں کہ انہیں اس PCB کی مینجمنٹ کے ہوتے ہوئے احسان مانی چیئرمین ہے, وسیم خان چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ان کو جو ہے دوبارہ ٹیم میں لایا جائے. مرزا صاحب یہ جو باتیں ہیں, جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو بڑی افسوسناک ہے, کیونکہ جو شائقین کرکٹ ہے ان کو کافی امیدیں ہوتی ہیں اپنے ٹیم سے, کیونکہ ظاہری بات ہے گرین جو یونیفارم ہے اس کے ساتھ ہماری ویسے دلی لگاؤ ہے, محبت ہے ویسے بھی, لیکن اس قسم کی جو سیاست ہے جو بالکل کھوکھلا کر رہی ہے PCB کو, تو کیسے نکالا جائے گا اس چیز کو؟ کیونکہ خان صاحب بھی جب نئے اپوزیشن میں تھے تو بڑے دعوے تھے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں, وہ جو اپوزیشن میں تھے اس ٹائم کرکٹ کچھ بہتر تھی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل وس قسم کی ہو گئی ہے. دیکھیں پاکستان کرکٹ میں ہرمیت سیاست کا ہمیشہ سے عمل دخل رہا ہے. عبدالرؤف صاحب تو ماشاءاللہ لٹریری آدمی ہے, سب پڑھتے رہتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں. آپ یقین کریں جب 1952 میں پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اور عبدالحفیظ کاردار کو کپتان بنے, تو اس سے پہلے پاکستان کی جو نان ٹیسٹ ٹیم تھی اس کے کپتان تھے میاں محمد سعید صاحب مرحوم, جو یاور سعید مرحوم کے والد تھے. تو اس وقت ایسی سیاست ہوئی کہ باغ جناح کے باہر مظاہرہ کرا دیا گیا میاں سعید کے خلاف کہ وہ کپتان بن کر بھارت نہ جا سکے, اور وہ نہیں جا سکے, اور عبدالحفیظ کاردار کپتان بن کر گئے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں سیاست 1952 سے ہی ہے جب پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں آیا. سیاست کا ہمیشہ سے عمل دخل رہا ہے, لیکن یہ بات یقیناً بڑی پریشان کن ہے کہ ایک ایسے وزیر اعظم کے جس نے ورلڈ کپ جیتا, دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی ٹیسٹ کرکٹر وزیر اعظم نہیں بنا, عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے کرکٹ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے, تو اس کی ذمہ داری ان پر تو عائد ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ انہیں وقت نکالنا پڑے گا. اچھا بیگ صاحب کیا سمجھتے ہیں, اگر ہرمیت ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہے, میدان میں جا کر نام روشن کرنا چاہے, گرین یونیفارم گرین وردی کی بات کر رہے پہن لے, تو کیا اس کو چانس مل جائے گا؟ میں نے معافی دے دو یار, بڑوں سے نہیں بت پایا تو. ہاں جی دیکھیں ہمارے یہاں نا منیزے, ہمارے یہاں جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی حق ملا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں. کرسچن پلیئرز بھی رہے ہیں, پارسی پلیئرز بھی رہے ہیں, ہندو فرقے سے تعلق رکھنے والے پلیئرز بھی رہے ہیں, تو ہرمیت آ سکتے ہیں. اب ہرمیت کے برابر میں ہمارے جو مشرقی پنجاب ہے, مشرقی پنجاب جو بھارت کا حصہ ہے, آپ دیکھیں کہ ہربھجن سنگھ ہے وہاں, انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس دی تھی کہ انہیں DSP کے عہدے کی آفر کی گئی تھی پنجاب. مجھے کون سا عہدہ ملے گا؟ وہ نہیں بنے. بیگ صاحب کیا بیگ صاحب یہ وہ پہن پائے گا؟ نہیں وہ ہوتا ہے ہیلمٹ, وہ جو پلیئرز پہنتے ہیں, ہرمیت کیسے پہنے گا؟ ہرمیت پہن پائے گا؟ باندھ لیتے تو نارمل ہے, کیونکہ ہربھجن سنگھ, سدھو پاجی سارے کھیل چکے ہیں. ہمارا ایک لڑکا ہے مہندر پال سنگھ, جو خیر ابھی تک تو نہیں ہوا ہے, لیکن وہ بھی اپنی بڑی محنت کرے, فاسٹ بالر ہے. شاید مرزا صاحب اپنے نام سنا ہوگا, مہندر پال سنگھ جو نرگانہ صاحب سے. جی میں نے دیکھا ہے مہندر پال سنگھ لاہور میں گدافی اسٹیڈیم میں پریکٹس بھی کرتا ہے. اور یہ جو سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کرکٹرز کی جو رنگ برنگی پگڑیاں ہیں نا, ٹربنز, یہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں. کشن سنگھ بیدی بڑے مشہور تھے, وہ جو ٹربن پہنا کرتے تھے, پاکستان کے دورے پر آئے تھے. بالکل بالکل, بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی آپ کے ٹائم کے لیے. دیکھیں روف صاحب, میں نے تو اس کا لیکن آپ کیا کرو گے, کل مجھے ویسے ہی نکال دیں گے. ان کی سفارش کر رہی ہو, اگر سید نور آتے ہیں تو تم کہتی ہو ان کو فلم میں لے لو, وہ کرکٹ میں آتا ہے تو کہتی ہو ان کو کرکٹ میں لے لو, والے آتے تو کہتی ہے مجھے فلم میں لے لو. مطلب وہ وہاں پہ اچھا. ابھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ کہ یہ نہ کہے کہ فضل الرحمان پنڈی جا رہے ہیں, ہرمیت کو بھی ساتھ لے لیں یار. اچھا پبلک پسند بہت کرتی ہے ہرمیت کو, تو میں کہتی ہوں میں پبلک کی آواز بن جاؤں, میں ہرمیت کے لیے آواز اٹھا دوں. مطلب وہاں دیکھو نا, وہ تم فضل الرحمان کے ساتھ پنڈی بھجوا رہی ہو. ہاں جی ہاں جی, حلوہ. آپ کو یہاں اچھا نہیں لگتا میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں اور پبلک کے ساتھ ہی بات چیت کر رہا ہوں؟ نہیں ہرمیت آپ جہاں جیسے چاہیں خوش, ہم بھی خوش. خیر ابھی بریک پہ ہمیں جانا ہے تھوڑی دیر میں, اور بریک پہ جب جائیں گے واپس آئیں گے, ہمارے پاس بڑی ہی خوبصورت فوٹیج ہے ہنزا کی. ہنزا کے بارے میں بات کریں گے, وہ ہم دکھائیں گے بھی. ہنزا کی ونٹر سپورٹس وہاں پہ چل رہی تھی. ونٹر سپورٹس میں اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ اس میں انہوں نے آئس ہاکی بھی کھیلی وہاں کے پلیئرز نے. آئس ہاکی جو پاکستان میں بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں کیا ہوتی ہے, وہ کینیڈا میں جہاں پہ بہت سرد ممالک ہیں, امریکہ میں, ٹھنڈے ملکوں میں, آئس لینڈ میں, وہاں کھیلی جاتی ہے. بالکل. اچھا, اور بڑی خوفناک گیم ہے. یہ اکثر کھلاڑیوں کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہے. یہ تو بڑے پیار سے کھیل لیتے نا بچے, میں ان کی فوٹیج دیکھ رہا تھا ابھی, جب ہم لوگوں کو دکھائیں گے بھی. اچھا, اور پھر اس سے بڑھ کے -10 ڈگری سینٹی گریڈ میں سوئمنگ ہوئی.
اور देख اس ले, में कर सकती हैं। नो वे। वो एक खातून है, उसने की है मेरे हाँ, ख्याल में, और उसने exactly. दिखाई भी। लेकिन मैं दिखा सकती हूँ एक ब्रेक के बाद। पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हम आपको बताएं कि कुछ नौजवान हैं जिन्होंने पब्लिक को, अवाम को, नौजवानों को हैरत में डाल दिया है। ऐसा क्या किया है कि सब हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। ये तो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले हम बताएं कि वो जो विंटर स्पोर्ट्स चल रही हैं हुंडा हाँ में, जी। एक तो उसी में हैरान होने वाली बात है। मैं जैसे पहले भी बात कर रहा था बिल्कुल। कि स्केटिंग तो, आइस स्केटिंग तो चलो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत लोग कर लेते हैं, वो भी शुमाली इलाका जात में जाके जब बच्चे जाते हैं तो वो कर लेते हैं। स्कीइंग भी होती है मालम जब्बा में, नलतर में, वहाँ पे जो है वो स्कीइंग होती है, विंटर स्पोर्ट्स मतलब। लेकिन अब के आइस हॉकी भी साथ में शामिल हो गए, ये कमाल बात है। मैं जैसे पहले कह रहा था कि आइस हॉकी जिन मुल्कों में खेली जाती है वहाँ पे बड़ी खौफनाक गेम के तौर पे होती है। बिल्कुल। एक खिलाड़ी टकराता है, उसके बाद वो अपनी स्टिक और हड्डियों का सत्यानाश भी हो जाता है। हड्डियों का सत्यानाश हो जाता है। पूरी टीम 11 के 11 प्लेयर एक ऊपर छलांग लगा लेते हैं, दूसरी टीम भी आ जाती है। फुटेज भी साथ में चल रही है रोसा, जहां वो हम देख सकते हैं कि वो आइस हॉकी खेल रहे हैं। हाँ, वो ये देखिए बिल्कुल कितने वो पक खूबसूरत लग रहे हैं। पक के साथ मतलब वो उसको हिट कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्यार से खेल रहे हैं, बहुत प्यार अच्छा से। इसमें ये है कि आइस के हॉकी जो है ये स्केट्स के साथ खेली जाती है। वो उन्होंने देखा आपने स्केट्स मौजूद हैं, ये वो नहीं है कि जूते के साथ या आपके, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। जो लोग शुमाली इलाका जाएं विंटर में उनको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और बिल्कुल इस के हवाले से बड़े कम लोग वाकिफ़ हैं कि शुमाली इलाकाजात में इस किस्म के इवेंट्स होते रहते हैं। हम हालांकि इससे कबल मुझे आए था, एक इन्विटेशन आई थी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यार इस होना तो चाहिए था अब वहाँ पे। मुनीज़े होगी ना, वो कहेगी कि कोई टीम में कि हमारे अपनी आइस हॉकी की टीम में हाँ, मुझे ये कहेगा अरबी था आप ना उधर ही प्ले करो। हाँ, ये होगा ना फिर। नहीं यार, मैं आपका बहुत ख्याल करती हूँ। अभी रऊफ साहब ने बताया कि हड्डियां टूट जाती हैं, मैं नहीं भेजूंगी। तो उसके साथ जो है और बड़ी सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें मतलब हो रही हैं। हाजी वो भंगड़ा भी डाल रहा है। ये इनका एक रक्स है बड़ा खूबसूरत। मैंने कभी इनको इस्लामाबाद में इनके इवेंट्स होते रहते हैं या यहाँ पे भी होते रहते हैं। अच्छा, ये भंगड़ा नहीं था? अच्छा, ये भंगड़ा नहीं था, ये एक ऐसे हल्के भंगड़ा तो ऐसे ऐसे होता है ना। और ये कैसा था, इसमें फर्क क्या है? इसमें काफी फर्क है। ये दोबारा किसी को बुलाएंगे वो बताएगा कि कितना फर्क है, लेकिन ये है काफी स्टाइल। मैंने किया हुआ है, मैं वहाँ पे था। तो एक दफा गिनानी का फेस्टिवल होता है। गिनानी का फेस्टिवल ये होता है कि समर में जिस वक्त गंदम कटती है, उस गंदम की पहली फसल रोटी पकती है, वो वहाँ के मीर को खिलाई जाती है। फिर वो डांस करता है। तो हम इत्तेफाक से वहाँ पहुंचे हुए थे गिनानी फेस्टिवल में, उन्होंने हमें उठाया, हम भी उठ गए। अच्छा। या 20 साल पहले की बात है। रऊफ साहब, कैलाश में भी कुछ इसी तरह के मामला होते कैलाश हैं? का बिल्कुल और तरह दो का दफा होता है। कैलाश थोड़ा बिल्कुल different और है, कल्चर थोड़ा है, different वो है। बिल्कुल और कल्चर है। वैसे एक और बात आप बता रहे थे कि लिटरेसी रेट बहुत हाई है ये बल्तिस्तान हुंजा में। बल्तिस्तान में, हुंजा जो है, हुंजा में खास तौर पे अच्छा। जहाँ पे आगा खान फाउंडेशन ने काम किया हुआ जी। है, वहाँ पे इवन खवातीन का लिटरेसी रेट 97% है। वाओ, आपने खुद देखा होगा। यानी बड़ी मजे की बात ये लगती है कि जैसे हरमीत ने पहना हुआ है ना, मतलब ये नॉट पगड़ी, लेकिन उनकी टोपी होती टोपी है, आती है, आपको लगेगा सूट पहने में लोगों ने। अच्छा। और वो बैल लेके जा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, और आप उनसे बात करें तो अंग्रेजी में आपसे बात या करें। मैं खासकर वो हरमीत की खवातीन मिसाल- हर फील्ड में। पता है एक और चीज मुनीज़े, वहाँ पे अगर आप देखें रेस्टोरेंट या वो तमाम तर चीजें जिस तरह यूरोप में हम देखते हैं, वहाँ पे भी खवातीन जो है नहीं। वो अपने तमाम तर काम जो है ना वो खवातीन करती हैं। चाहे आप भी बैल लेके जाते हो? मेरी कोशिश होगी मैं जाऊँ, यही करूँ। अब ये कहेगी हरमीत को बैल लेके जाए। लेके जाओ, हरमीत उधर जाए, हरमीत क्रिकेट में जाए, कहाँ जाऊँ यार मुनीज़े, माफ कर दे मैं। अब देखो इतने ज्यादा हम सिखों की चलते नुमाइंदगी हैं, नहीं कर रहे। दिखाते हैं लोगों को कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड में स्विमिंग किस तरह से हुई। और मुनीज़े को यहाँ ठंड लग रही है, देख सुन के भी। हाँ, हमें यहाँ ठंड लग रही है। हम चाहेंगे कि कितनी देर में अगर हमें कोई चाय बाद में पिला दे, वो ठंड का हम जिक्र ये करेंगे। गुजारिश होगी। मैं सिर्फ एक बात सुना दूं छोटी सी आपको, वो ये है कि लॉन्ग टाइम बैक बांग्लादेश से जो मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको हम लेके मरी चले गए। अच्छा, तो गर्मियों का मौसम था। अब बंगाल में सर्दी नहीं पड़ती, सर्दी नहीं बिल्कुल भी नहीं होती। कराची जैसा मौसम होता है, बल्कि वहाँ तो कराची में तो कोयटा की हवाएं आ जाती हैं। मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है वहाँ कोई कोयटा की हवा भी नहीं आती, सर्दी बिल्कुल नहीं होती। तो जून के महीने में बारिश हुई, ठंड थोड़ी सी शाम में ज़्यादा हो गई। तो अब जिस तरह से बंगाली बोलते हैं, उस बंगाली ने कहा, ए भाई अगर गर्मी में इतना शॉर्दी है
तो शॉर्दी में कितना शॉर्दी होगा। अगर कराची वाले होंगे तो वो क्या कहेंगे, अबे। और इनका जो लहजा है बोंदू भाई शर्दी में इतनी शॉर्दी है तो गर्मी की इतनी शॉर्दी। ये जरा एक आप रिपोर्ट देखें, मुनफरिद रिपोर्ट जो तैयार की गई है हमारी टीम की जानिब से, पहले आप वो मुलाहिजा कर लें। बालाई हुंजा में तैराकी मुकाबले जीतने के लिए नौजवान बड़ी तादाद में -10 सेंटीग्रेड के यख बस्ता पानी में कूद गए। दरिया अबूर करके शायकीन को हैरत में डाल दिया। हुंजा के गांव मरखून में यख बस्ता पानी में तैराकी के मुकाबले हुए। मुतादिद नौजवानों ने दरिया में 20 मिनट तक तैराकी की और बर्फ से ढके दरिया को पार किया। मुकाबले में शरीक 22 नौजवानों की हालत गैर भी हुई, लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए। तैराकों ने इस इवेंट को पाक फौज के नाम किया। पाक आर्मी को ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा आप लोग के शाना बशाना खड़े हैं, जहाँ भी हमारा जरूरत पड़े जान देने के लिए भी तैयार हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद। मुझे खुशी है कि इन्होंने मुझे लीड पॉइंट पे आगे रखा और कहा कि आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन स्विमिंग नहीं करेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने प्लान किया है कि फीमेल्स को भी इंकरेज करेंगे, उनके लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, ऐसी सख्त सर्दी में वो बेयर कर सके। तैराकी के इस मुकाबले को देखने के लिए मकामी लोगों के साथ साथ सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। ताहिर राना, पब्लिक न्यूज, हुंजा। मुनीज़े अब ये ना कहना कि हरमीत इधर भी तैराकी करने पर माफ कर दे। नहीं आपने कहना था। मुझे ये पता है कि हरमीत के लिए सुबह नहाना मुश्किल होता है, चाहे गीजर चल रहा हो गर्म पानी हो, लेकिन वो मुश्किल होता है। मैंने एक बहुत मजे की बात सुनानी है। वो कहते हैं कि सर्दी आता है तो ठंड आता है, ज्यादा सर्दी आता है तो ज्यादा ठंड आता है। लेकिन गिलगित में हमारे साथ राना ताहिर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वहाँ इतनी सर्दी में इनको क्या सूझी कि ये इतने ठंडे पानी में तैराकी करके दरिया अबूर करने चले। जी बहुत शुक्रिया। देखें, गिलगित बल्तिस्तान आपको मालूम है कि इस वक्त बालाई इलाके ख़ास तौर पे हुंजा गुजाल की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ख़ास तौर पे जहाँ पे ये तैराकी का मुकाबला हुआ, ये मोरखून का इलाका है हुंजा का, और इस मुकाबले में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उनका ये कहना था कि हम ये जो मुकाबला कर रहे हैं या पानी में -10 डिग्री सेंटीग्रेड में दरिया पार कर रहे हैं, ये हम यकजहती के तौर पे कर रहे हैं, अपने मुल्क के नाम कर रहे हैं और उससे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है कि हम ठंड के मौसम में भी ठंड से मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको मालूम होगा कि अभी हुंजा में ही आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और रस्सा कशी के मुकाबले और ख़ास तौर पे अभी अनकरीब नलतर के मुकाम पे सिकी फेडरेशन की तरफ से और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सिकी के मुकाबले भी शुरू होने वाले हैं। तो जैसे जैसे खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का हुस्न ये है कि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो खेलों का इनकाद होता है, मेले सजते हैं। हुंजा में इस वक्त एक मेला जारी है जो 17 जनवरी तक जो है वो रहेगा, जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल से, उसमें 2 खवातीन की टीमें भी हैं। अब आइस हॉकी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये पहला इलाका है जहाँ पे आइस हॉकी खेली जा रही है। राना साहब ये बताइएगा कि ये जो फेस्टिवल है बड़ी खूबसूरती है, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह आपने बात की मल्टी कल्चर, लेकिन ये जो फेस्टिवल है तो ये कब तक जारी रहेगा? 17 जनवरी उन्होंने कहा। अच्छा, 17 जनवरी तक जारी रहेगा। और शुरू कब होता है ये? हाँ, नलतर का अलबत्ता आपने नहीं बताया, नलतर किस तारीख से शुरू हो रहा है? नलतर की अभी हमें फाइनल डेट्स नहीं मिली, लेकिन इसी महीने नलतर का भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर हुंजा में ही दोबारा आइस हॉकी की बात की जाए तो यहाँ पे ये मैं लाजमी बताना चाहूँगा आपके प्रोग्राम से कि जो इस वक्त हुंजा में एक्टिविटीज हो रही हैं, सही, ये प्राइवेट सेक्टर करा रहा है। वहाँ के नौजवान या वहाँ की जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक उनकी अपनी अल्तित कोई एक स्काफ नामी कोई तंजीम है वो करा रही है। उनका ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट या महकमा सियाहत जो है वो इसमें तवज्जो दे। राना ताहिर, हमने ये भी देखा है इस वीडियो में कि 1-2 लोग हैं जिनकी तबीयत नासाज हुई और उन्हें वहीं अपनी मदद आपके तहत ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आगे अब अगर इस तरह के मुकाबलों का इनकाद होता है तो क्या उनके लिए इंतजामात पहले से यकीनी बनाए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें आपने हमने देखा कि वहाँ पे रेस्क्यू 1122 की टीम मौजूद थी और इसी सूरत हाल पे
उनको फर्स्ट एड देने की पूरी सहूलियात वहाँ मुहैया की गई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ मौजूद थी। तो आगे भी जब जैसे ये जो सारे मुकाबले होते हैं, ऐसे में उनके लिए तिब्बी सहूलियात वहाँ मौके पर मौजूद। ठीक है, राना ताहिर आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम और इंटरेस्टिंग मल्टी कल्चर स्पोर्ट के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब और हरमीत, मजीद भी मज़े मज़े के टॉपिक्स हैं, करेंगे इन पर पब्लिक से बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक पब्लिक। अब आपको बताएं कि 30 दिसंबर को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। बिल्कुल बात करक की हो रही है। करक मंदिर का जिस तरह अफसोसनाक वाक़या आया था, यकीनन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि ये इससे कबल क्या हुआ था। ये जगह जो समाधि थी, क्योंकि हिंदुओं के एक मजहबी पेशवा थे, उनका परमहंस जी उसका नाम था, और वो जब यहाँ पे आए 1920 में उनकी जो है वो वफात पा गए, तो यहाँ पे उनकी समाधि बनी। उसके बाद ये जगह यहाँ पे यकीनन जो हिंदू बरादरी थी, चाहे वो हिंदुस्तान या जिधर से वो आते थे, और यहाँ पे इबादतें चलती थीं। 1997 में फिर इसके बाद फिर इस पे अटैक हुआ था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का 2015 में जो नोटिस लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ऑर्डर जारी किया कि ये जो मंदिर है और समाधि, इसको दोबारा तामीर किया जाए। और इसमें महकमे औकाफ, जिसके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाया गया। जो 3 करोड़ की लागत आई थी पूरे उस इलाके को खूबसूरत बनाने में, ये डेयरी का इलाका है करक में, तो उसमें ये 3 करोड़ जो है हिंदू कम्युनिटी ने ही लगाए थे। लेकिन आपने देखा कि 30 दिसंबर को अफसोसनाक वाक़या आया। ये चीज़ें जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हाँ मजहबी अमांगी की हम बात करें तो इसमें मल्टी कल्चर है, खूबसूरत मुख्तलिफ ज़बान है, मुख्तलिफ धर्म के लोग। फिर यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है, आप देखें सिखों के लिए मुक़द्दस मुकाम है पाकिस्तान। इसके बाद दीगर जो चीज़ें हैं, फुटेज भी साथ बिल्कुल साथ फुटेज चल रही है साथ साथ। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेट की जो जिम्मेदारी थी बड़ी खूब उसने निभाई। आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया, और उसके साथ साथ उनके जो रिमार्क्स थे वो भी कमाल के थे। वो तो कमाल है ना, मतलब वो बात ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तोड़ा है उन्हीं से पैसे लिए जाए, और गिरफ्तारियां भी हुई। और वो जिस यानी वो लोकल मौलवी कोई वहाँ का है जिसका नाम लेके उन्होंने बाकायदा कहा, और उसके हवारी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा हुआ ये कि इस वाक़े को बुनियाद बना के हमारे हिंदुस्तान की तरफ से बहुत अटैक आया हमारे ऊपर, बिल्कुल, इसमें कि जी पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतें जो हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनके साथ। लेकिन अगर आप उस साइड पे देखें, उसी दौरान एक और वाक़या पेश आया मध्य प्रदेश में। वहाँ पे मस्जिद की भी हुर्मती की गई, उसको शहीद कराने के लिए भी हिंदू RSS के जो लोग थे वो गए, लेकिन स्टेट ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपको याद होगा जब करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ पे इफ्तिताह कर रहे थे अमन के हवाले से। वहाँ पे आपने क्या देखा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, और राम मंदिर का जो इशू था, यानी बाबरी मस्जिद जो जिस तरह शहीद कराई गई थी, वो उनके हक में आ गया, यानी वो फैसला उसको राम मंदिर बना। तो रियासत ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई, और ये साजिशी किरदार हर जगह होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये मल्टी कल्चर ही दुनिया इसको नहीं एक्सेप्ट करी, खासकर भारत को ये पसंद ही नहीं है कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने जाए। और हकीकत है, आप देख रहे हैं कि हर इदारे में हमारे मुख्तलिफ माइनॉरिटी के जो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ थी, इसमें भी साजिश किरदार थे, और इसमें आपने देखा कि 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियों का जो ऑर्डर जारी हुआ, तकरीबन 200 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और रमेश वाकवानी साहब जो हैं वो भी काफ़ी मुतमईन नजर आए। हिंदू कौंसिल के तमाम तर मेंबरों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है ये यकीनन खुशाइन है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं ये मुल्क की बदनामी के बायस बनती है। रऊफ साहब, मेरे ख्याल में इसे हमें पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम आंगी की बात करें, हम मिलके शहरी तो बराबर के है ना, शहर के बिल्कुल। और करतारपुर बहुत बड़ी आपने जैसे मिसाल दी है, बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ कि करतारपुर को बनाया गया, हमारी तरफ से कॉरिडोर पूरे का पूरा मुकम्मल है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, टूरिज्म को भी फ़रोग हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान बहुत इनिशिएटिव्स लेती है इस तरह के चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह आप देखिए कटास राज के हवाले से चीफ साकिब निसार साहब थे उस वक्त, तो वो जो नोटिस लिए गए थे उसमें भी काम चला, वो पूरा उसको सिक्योर किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा मुक़द्दस मुकाम है हिंदुओं का। तो यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है कि मजहबी टूरिज्म अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाती है तो हिंदुस्तान को यही खतरा है, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ कि साजिशी किरदार, ये फंडिंग जिस तरह होती है, ये तमाम तर वो लोग वहां से हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए बुद्धा के बड़े बड़े स्टॉप यहाँ से दरियाफ्त हुए, सिखों के तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली, हिंदुओं का सबसे मुकद्दस दूसरा जो मुकाम है वो आपके पास कटास राज है, इसके बाद बलूचिस्तान है। तो ये अगर वो हिंदुस्तान के बजाय यहाँ ना शुरू हो गए जो दूसरी दुनिया में रहते हैं, तो यकीनन
یقیناً اس میں بھی ہمارا تو فائدہ ہے لیکن ہندوستان کا نقصان ہو رہا ہے, اسی لیے یہ کردار آگے سامنے آتے ہیں. حرمیت کیا یہی وجہ ہے کہ بکھلا گئے ہیں؟ پھر حرمیت کو بھیجنے میں نے کہا کیا یہی وجہ ہے کہ بھارتیہ جو ہے وہ بکھلائے پڑے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور الٹی پلٹی حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اب ہو رہی ہے اور چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ ہندوستان یہ کر رہا ہے, کوئی سننے والا ہی نہیں تھا, لیکن اب دیکھیں BBC, CNN وہ تمام تر رپورٹ سامنے آ چکی ہیں. اب دیکھیں وہ جو لیٹر جاری ہوا, آپ نے دیکھا ہے پرسوں جو کیبنٹ سے جو UK کی کیبنٹ ہے, انہوں نے ابھی ہونے والے تھے ان کے کچھ ان کا کوئی ریپبلک ڈے آنے والا ہے 26 جنوری کو, تو جورس جانسن جو تھے UK کے, بورس جانسن, بالکل نام تھوڑا سا ہو جاتا ہے, تو وہ جانے والے تھے, ان کو باقاعدہ دعوت ملی تھی, لیکن سکھوں نے باقاعدہ ان پہ دباؤ ڈالا, وہاں کے جو لارڈس تھے انہوں نے دباؤ ڈالا, وہ جو ان کی دعوت تھی وہ کینسل ہو گئی, اب وہ نہیں جا رہے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, جو بھارت کا جو یہ معاملات ہیں یہ اب چھپنے والے نہیں ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, سامنے چیزیں آ رہی ہیں, تو آہستہ آہستہ ہم پہلے کوشش کرتے تھے, اب بھارت خود ایکسپوز لیکن حمید اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ ان کے ونڈر بوائے ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم نے اس وقت بات کرنی ہے ونڈر وومن کی. ونڈر وومن کیا ہے روپ؟ ونڈر وومن ایک خوبصورت فلم ہے جو اس نے تہلکہ مچایا ہے پوری دنیا میں, ریکارڈ قائم کیے ہوئے. وہ کیا ہے, کس طرح کی فلم ہے, پہلے ایک ٹریلر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا, پھر اس کے بعد چل کے اس کی بات. ونڈرفل ٹریلر روف صاحب, اور یہ دیکھتے دیکھتے آپ کا بسکٹ کہاں چلا گیا؟ میرا بسکٹ بیچ میں جا گرا ہے, وہ بھی ونڈرفل قسم کا واقعہ ہو گیا. ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے اس طرح کی فلمیں پاپولر کیوں ہوتی ہیں. آپ دیکھو کہانی وہی ہے پورانی, طاقت کے نشے میں کوئی ونن ہوتا ہے, لیکن سپر نیچرل کیریکٹر جو ہیں وہ آج کل بہت ہی پاپولر ہوئے ہیں. اس میں آئرن مین ہو جائے, اس میں آپ بیٹ مین کہہ لو, اس میں اس طرح کی جتنی بھی سیریز کے کیریکٹر ہیں ان کے اوپر جب فلمیں بنتی ہیں, یہ چاہے مارول سیریز والے بنا رہے ہوں, ڈزنی والے بنا رہے ہوں, 3-4 اور بھی ادارے ہیں, HBO بھی کرتا ہے اس طرح کے کام, یہ سپر نیچرل ہیروز کی فلمیں انتہائی پاپولر ہوتی ہیں. اسی چیز کا ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, ہماری پبلک میں بہت بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے, چھوٹے بچے جو اس وقت گھروں میں موجود ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, موبائل میں کارٹونز دیکھتے ہیں, اور وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں یہ مارول سیریز, آئرن مین اور بیٹ مین, سپرمین. فلم انہی کے لیے یہ نام, یہ اتنے سارے نام جو میں لے رہی ہوں, یہ مجھے میری ریسرچ سے یاد نہیں ہوئے, میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے یاد ہو گیا, تو ہر گھر میں بچے یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ونڈر وومن, یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو کردار ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہالی ووڈ, اور اس میں تو تھا ہی تھا, ہم بالی ووڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو اس قسم کے کردار آ رہا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین ہیں اس میں بھی اس کو زیادہ پذیرائی ملے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. ان دنوں خاص طور پہ جب گھر میں لوگ موجود ہیں, اس طرح کی فلمیں دیکھی جانی چاہیے, اس طرح کی فلمیں ہمیں بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل ابھی دیکھو نہیں, جو خواتین گھر میں موجود ہیں نا وہ آلریڈی ونڈر وومن ہے. وٹ ایور ایکٹیویٹیز دے آر پرفارمنگ, ہاؤ بیٹر, ہاؤ ونڈرفلی دے آر مینیجنگ دیئر ہومز اینڈ دیئر آفیشیل لائفز, دے آر ونڈر وومن. لیکن ہونا چاہیے, کچھ ایسے پروجیکٹس لانے چاہیے, کیونکہ ان کو بھی تو حوصلہ ملے نا کہ وہ ہالی ووڈ, بالی ووڈ, وہ ساری چیزیں, کبھی وہ جھانسی کی گھر میں بیٹھی خواتین کو کبھی حوصلہ دے دو, کبھی کہہ دو دے آر دی بیسٹ. کل ہمارے ساتھ سید نور صاحب موجود تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ کہانی تو وہی ہے, لیکن اس کے جیسے ایونجرز کی انہوں نے بات کی, ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے آئس سکیٹنگ اور برف میں نہانے کی باتیں کر رہے تھے, تو اس میں ایک بڑا انٹرنیشنل ایک چیلنج ہوا تھا, ہمارے ملک میں بھی لوگوں نے اس کو کیا تھا, وہ تھا آئس بکٹ چیلنج. پوری بالٹی آئس کے ساتھ بھر کے اپنے جو جمائی ہوتی ہے فریج کے اندر یا فریزر کے اندر, اس کو اپنے اوپر الٹانا. ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں حمزہ, مجھے آپ بھی دیکھنے والے جو لوگ ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں حمزہ, تو سب سے پہلے یہ کریں کہ آئس بکٹ چیلنج کریں. اس کو ہمیں بھی بھجوائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بالٹی بھر کے آئس کی اپنے اوپر میں تو نہیں کر سکتی. I cannot do it. روف صاحب آپ کریں گے. بھٹو صاحب کی بھی آیا تھا ویڈیو, ان کی ویڈیو بھی آئی تھی, دیگر جو ہمارے ایکٹرز ہیں, جتنی ایکٹریسز ہیں ان کی بھی آئی تھی, مطلب اداکارائیں جتنی بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سب نے حصہ لینا ہوگا, یہی تو خوبصورتی ہے یار. اب جائیں, ادھر چلنے کا ارادہ ہے, اس کو لے کے جاتے ہیں اس بار. بلوچستان کی سیر, یہ سنو فال, ویسے بھی اس کو چیلنجز سے نمٹنا, اس کو ویسے بھی اس کا دل کر رہا ہے. ابھی ہم نے شو شروع کیا, ہمیں اتنی چھٹیاں نہیں ملیں گی. نہیں, انشاءاللہ کوئی ایسا موقع ہوا تو کم از کم ایسا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نلتر سے جا کے ایک مارننگ شو کریں. بالکل. اور وہاں پہ جا کے بات کریں, دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. نلتر کے فیسٹیول کی بات ہو رہی تھی, اسکیئنگ کا فیسٹیول ہوگا, اور بھی بہت ساری گیمز ہوں گی, اس کی ڈیٹ آنے والی ہے. جب آئیں, لوگوں کو جانا چاہیے, شمالی علاقہ جات کو دیکھنا چاہیے اور اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں
किस कदर खूबसूरत हमें भी मकामात जाना चाहिए रऊफ साहब क्लोजिंग की तरफ। कल दोबारा हाजिर होंगे पब्लिक, मजीद दिलचस्प टॉपिक होंगे हमारे साथ, आप भी होंगे हम भी होंगे। अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।